अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसान फ़हम कुरान की एक और नशिस्त में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ 20 चैप्टर्स, ये 20 कक्षाओं का पाठ्यक्रम है। सिर्फ इसके अंदर हम 20 चैप्टर्स को डिस्कशन करेंगे और इन 20 चैप्टर्स को हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। जो हमारा सीखने का मीडियम है वो हिंदी मीडियम है, जिससे और पर्पज़ है कुरान करीम के शब्दों का समझना। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अपनी कॉपी और बुक को, पेन को निकाल लीजिए और कोशिश कीजिए लिखने की। जो मैं बोलूँ, जो इम्पोर्टेंट लगे, और प्रैक्टिस करने की। जिन सवालों को पूछा जाए उनका जवाब लिखिए। जब कहा जाए सोचने को, तो सोचिए और सोच कर लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखेंगे याद रहेगा इंशाल्लाह। और इन सब बातों से ऊपर ये बात कि कोई देखे ना देखे, हमारा अल्लाह हमें देख रहा है कि कुरान करीम सीखने के अमल के रद्द अमल में हमारा क्या रिएक्शन है, हम क्या कर क्या रहे हैं। और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक कुरान करीम को सीखने की प्लानिंग नहीं करी है तो और कब करेंगे? क्या आपको मालूम है कि मौत कब आएगी? मौत अनसर्टेन है ना, तो फिर ये काम सर्टेन है कि आप सीख सकते हैं अगर सीखना अभी से शुरू कर दें। और मौत कभी भी आ जाएगी, और आपने आज सीखना शुरू किया, कल भी मौत आ गई, तो सीखते हुए मरेंगे। अल्लाह के रास्ते में ये सीख रहे थे, और अगर सीखना शुरू ही नहीं किया तो फिर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का खाकर, अल्लाह का पीकर रह गए। अल्लाह का दिया हुआ वक्त गुजार कर, अल्लाह की दी हुई बॉडी उसको यूटिलाइज करके चले गए, कुरान तक नहीं सीखा, क्या जवाब देंगे? आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। और देखिए, सिर्फ 5 घंटे लगाने के बाद आपके चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। 5 नए कितने वर्ड सीख जाएंगे आप? 57, जो नाम के ही नए हैं, आपने सब सुन रखे थे। और कुरान में ये अल्फाज कितनी बार आए हैं? 19,471 बार। जरा निकालिए तो सही, कुरान में टोटल अल्फाज 78,000 है, और ये 19,471 को मैं राउंड ऑफ करके 19 ही लिख देता हूं। कितना परसेंट हो गया? निकालिए, प्रैक्टिस निकाल के देखिए, इससे भी कॉन्फिडेंस आएगा। 19,000 और 78,000। आसान कर दूं आप लोगों के लिए, तो मान लीजिए 80,000 ये, और इसको मान लीजिए 20,000। 25%, यानी कि 5 घंटे की मेहनत और 25% कुरान आपकी समझ में आता है। इससे ज्यादा आसान होने की कुछ और दलील हो सकती है? नहीं हो सकती। इतना पोर्शन हिफ्ज करने में साल लग जाएगा, और बहुत से लोगों को और साल से भी ज्यादा लगेगा। और समझना उसको, देखें, जो चीज प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अल्लाह ताला ने बहुत आसान रखी है। देखिए, हवा इजीली अवेलेबल है, पानी इजीली अवेलेबल है। कुरान से हिदायत मिलना इंसानों के लिए इजीली अवेलेबल होना चाहिए था, और रखा है अल्लाह ताला ने। देखिए, इस दौर में डिस्कवर हुआ है, था तो हमेशा से। तो 19,471 बार आते हैं ये अल्फाज। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? आजान जो हम सुनते हैं, बस उसी को पढ़ेंगे। उसी के आने वाले अल्फाज कुरान में बहुत बार रिपीट हुए हैं। और ये तो पहला हिस्सा होगा उसका, लिटरेचर का हिस्सा। और ग्रामर के हिस्से में हम ली, मिन और अन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो अगली वीडियो में आएगा इसकी, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में। अब तक हमने क्या पढ़ा है? आप, मैं बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ स्लाइड दिखाऊंगा, आप पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है, आऊज़ु, बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा। पहली स्लाइड आ गई है, एक एक वर्ड पढ़िए, इसका मीनिंग पढ़िए। सेकंड स्लाइड पे आ रहा हूं। अगली स्लाइड पर आ रहा हूं। अगली स्लाइड पर
اگلی سلائڈ پر آ گئے ہم، مالک یوم الدین. اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن ہمارا رہ گیا تھا تو اس کو ریوائز کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں. مالکی کا مطلب مالک ہے، یوم دن، الدین بدلے کا، مالک ہے بدلے کے دن کا. اس پہ اتنی بات ہم نے بتا دی تھی کہ خالی یہ ایزمپشن کرنا، یہ مان لینا کہ ہم سب مر جائیں گے اور سب مر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اٹھایا جائے گا، اس کے بعد تو اٹھایا جائے گا، وہ بھی بدلے کا دن ہوگا. بدلے کے دن یہاں پر بھی آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بدلے کے دن آتے ہیں، قوموں کے بدلے کے دن نہیں آتے. نہیں تو پہلی بات، فار ایگزامپل کیا دیا تھا میں نے، کولیسٹرول کا. میں اس وقت بالکل ہیلدی فٹ اینڈ فائن ہوں، آج سے میں بھر بھر کے کولیسٹرول کھانا شروع کروں. میں خوب کھایا ابھی دوپہر میں، وہ کولیسٹرول تھوڑا سا جا کے میری آرٹریز کہیں نہ کہیں تو لگا نا جا کے. آج جو حرکت کری اس کا بدلہ مجھے آج ہی مل گیا نا. یس، مجھے اس کا اثر باہر نہیں دکھائی دے رہا. پھر میں نے آج رات پھر بھر کے کھایا کولیسٹرول، آج جو کرا میں نے عمل، اس کا آج ہی بدلہ مل گیا نا. قرآن بھی کہتا ہے شدید العقاب، بہت جلد پکڑ کرنے والا. تو پھر میں نے کل صبح بھی، اور ایسے ایسے کرتے کرتے 6 مہینے میں تیموٹی لے رہے ہوئے کہ ہارٹ اٹیک آ گیا. کوئی یہ سوچے گا کہ 6 مہینے بعد میری پکڑ ہوئی، 6 مہینے بعد بدلہ ملا. نہیں، بدلہ مجھے ہر بار کی حرکت کا مل رہا تھا. یہ دنیا کا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی ایسے سسٹم ہے، ہر بار کی مسٹیک پہ کچھ ایشو ہوتے ہیں، پھر ایک پرٹیکولر تھریشولڈ کے بعد جب آپ پاس ہو جائیں گے، گزر جائیں گے، تو پکڑ آ جاتی ہے. دنیا میں بھی آتی ہے، ہاتھوں ہاتھ نہیں آتی. بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر زندہ کو اس کی غلطی پہ ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیتا تو دھرتی پر ایک بھی زندہ نہیں بچتا. وہ چھوڑتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے اثرات برے نہیں آ رہے. میں جھوٹ بول رہا ہوں، آج جھوٹ بولا میں نے، اس کا برا اثر آیا ہے. اللہ نے مجھے سزا نہیں دیا تھا، پھر جھوٹ بولا، پھر جھوٹ بولا، پھر جھوٹ بولا، اس کے برے اثرات آئے. اب 20 سال ہو گئے بولتے بولتے، یا جو بھی، اب اس کی پکڑ آ گئی. یہیں پر مرنے کے بعد جو آئے گی وہ تو آئے گی، اس کو سمجھیے. تو بدلے کے دن یہاں پر بھی آتے ہیں. ایسی قوموں کے ساتھ ہوتا ہے. قوم آپ اور ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ایک ذمہ داری دی گئی تھی، ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اس دین متین کا تعارف کرانا، نکل پڑنا تھا تمام اپنے تن من دھن اور صلاحیتوں کے ساتھ، ان لوگوں تک دین کو پہنچانا تھا جن کے بیچ میں ہم رہتے. نہیں پہنچایا نا. ٹائم جا رہا ہے، حساب کا دن آ رہا ہے، پٹائی ہونے کا دن آ رہا ہے. نہیں دکھائی دے رہی چاروں طرف. ہم اس قوم نے مجموعی طور پہ اس ذمہ داری کو پیروں کے نیچے رون دیا ہے، اور کچھ لوگ جو ذمہ داری لے کے کھڑے ہو رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے تک ہی جا پا رہے ہیں. اصل ذمہ داری تھی ان لوگوں تک پہنچنا جن تک کبھی نہیں پہنچا تھا. تو ایک تو ایگزامپل یہ ہے کہ بدلنے کے دن آتے رہتے ہیں. دوسرا، یہ آیت آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کیا فیلنگ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے آپ کی؟ کوئی فیلنگ جڑی ہوئی ہوتی ہے؟ ممی سے جا کے کہتے ہیں، ان کے ممی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے یا کچھ، ممی میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، آپ میری والدہ ہو. تو یہ ایسے بولتے ہیں، ممی بہت پیار کرتا ہوں میں، تم میری والدہ ہو. یہ ان کے ساتھ کچھ ایموشن جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ میری والدہ ہیں، آپ نے میرے لیے بہت اچھا کیا. والدہ سے بات کریں تو جذبات جڑے ہوں، اللہ سے بات کریں تو پتہ ہی نہیں. اس سے بڑا ڈھگوسلا کیا ہوگا؟ پھر اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ شرم کرنے کی بات ہے، نہیں، غور کرنے کی بات. مالک یوم الدین ایک احساس کرنے کی. قرآن پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس آیت کو پڑھتے ٹائم کچھ اور چیزیں سوچیے. وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا تو قرآن بھرا پڑا ہے. اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسمان، تارے ٹوٹ جائیں گے، آسمانی ہو جائے گا، زمین پر ہو جائے گی، سب الٹا پلٹا ہو جائے گا، اپنے اندر کی خزانے نکال لے گی. اور فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، بڑا دھماکہ ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھاگے گا انسان سے، دوست سے، بھائی سے، ماں سے، جن کے لیے مرے جا رہے تھے. یہاں پر حرام اکٹھا کرا، حلال اکٹھا کرا، جن بچوں کے لیے، جن بیویوں کے لیے، جن ماں باپوں کے لیے، وہ پہچان نہیں رہے، جبکہ پہچان رہے ہوں گے. وہ دن حساب کا دن ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی. ایک دم دھماکہ ہوگا، سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. انسان کو یاد آئے گا. کیا یاد آئے گا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی. اور یہ یاد آ رہا ہے. کیا یاد آ رہا ہے؟ یاد آ رہا ہوگا دنیا میں جو پاپ کر کے آئے تھے. یاد آ رہا ہوگا کہ لوگ ہمیں آ کے سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، ذمہ داری ہے تمہاری، اور اس ذمہ داری کو چھوڑ کے صرف پیسے کمانے کے پیچھے بھاگے چلے رہے تھے. دیوانے وار اس ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے. یاد آ رہے ہوں گے یہ چیزیں. تو یہ تو وہی دن آ گیا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے، جن کو ہم بے وقوف سمجھتے تھے. یہ تو وہی دن آ گیا جو یہ کہتا کرتے تھے کہ ایک دن آنا ہے فیصلے کا، سب اکٹھے ہو جائیں گے. دیکھو سب بھاگے چلے جا رہے ہیں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ. یہ سوچ ہی رہے تھے اپنے پاپوں کے بارے میں، اور فرشتے کھینچ کے لا رہے ہیں جہنم کو. دیکھ اس میں جانا ٹھکانا بھی ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ.
تو جس نے طغیانی اختیار کی ہوگی، جس نے حدوں کو کراس کیا ہوگا، فآثر الحیات الدنیا، دیکھ لیجیے سخت بات ہے، دنیا کی زندگی کو پہلے نمبر پہ ترجیح دی ہوگی، پہلے نمبر پہ، یہ نہیں کہا آخرت چھوڑ دی۔ اب اس کا آپ بٹوین دا لائنز پڑھ لیجئے، پہلے نمبر پہ دنیا کو ترجیح دی ہوگی، دوسرے نمبر پہ آخرت، یعنی کہ اپنی جان کا زیادہ حصہ دنیا کمانے میں، اپنی مال کا زیادہ حصہ دنیا میں لگانے میں، یہ لگائے۔ فآثر الحیات الدنیا، ڈگری آف پریڈومیننس، ایک درجہ زیادہ دنیا کو دیا تھا، دوسرے نمبر پہ آخرت تھی، آخرت کا انکار کرنے والا نہیں، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ فآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، ان کے لیے جہنم ہے، اس میں پڑے رہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، دوسرے لوگ بھی، وہ بھی ہیں حساب کتاب کا دن، مالک یوم، اس دن کا مالک وہ ہے، وہ آج بھی مالک ہے، آج کچھ اتھارٹیز دے رکھی ہیں، کچھ فری ول دے رکھی ہے ہمیں، اس دن وہ ایسا دن ہوگا ہولناک۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ لوگ جو ڈرتے تھے دنیا میں، انہیں آفر کیا جا رہا ہے حرام مگر ڈرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو کھینچے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے ہے جنت۔ تو جن لوگوں نے آخرت کی زندگی کو دوسرے نمبر پہ ڈال رکھا ہے، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، کتاب پہ، رسولوں پہ، سب پہ، مگر ان کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ دوسرے نمبر پہ ہے، ان کے لیے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ سے بڑا کوئی مفتی ہو تو لے کے آ جائیے فتویٰ پھر، اور کوئی گڑبڑ ترجمہ نہیں ہے، ہر جگہ یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ تو مالک یوم الدین، یہ آیت رہ گئی تھی، اس میں کچھ کسر رہ گئی تھی، اس کا ترجمہ اپنے آپ دیکھیے۔ اہدنا الصراط، اگلی آیت ترجمہ دیکھ لیجیے اس کا۔ میں امید کرتا ہوں جو لوگ ڈھنگ سے پڑھ رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے ریوائز کر پائے ہوں گے۔ آج کے سبق میں کچھ نیا نہیں ہے، سارے کلمات آپ کے سنے ہوئے آذان، بس اسی کے میننگ دیکھیں گے۔ دیکھیے میں آپ سے پوچھوں، یہ بتائیے لفظ اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا، جبکہ دن میں آپ لوگ کم سے کم 100 بار بولتے ہیں، اور آپ سب کو پتا ہے، مطلب السلام علیکم بولتے ہیں نا، اور السلام علیکم کا مطلب بھی پتا ہے آپ پر سلامتی ہو۔ تو دیکھیے ذرا، السلام بولتے بھی ہیں تو اس کے اندر یہ لفظ اعلیٰ ہے، سلامتی ہو آپ پر، اس اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر۔ تو ایسے ہی آذان کا پورے کا مطلب پتا ہے آپ کو، کچھ لفظ چھپے ہوئے ہیں اندر، کچھ اور چیزیں، میننگ پتا چل جائے گا۔ اب قرآن میں جہاں پر بھی اعلیٰ ہے، بہت بار آیا قرآن پہ اعلیٰ، شاید 2000 کے آس پاس آیا اعلیٰ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہر جگہ مطلب پر ہے۔ تو ہم آذان دیکھ رہے ہیں جی، تو بہت آسان ہے، بہت زبردست ہے، اور ٹائم شارٹ ہے، ورنہ آذان کا میسج بھی لیں گے، کبھی اور لیں گے۔ آذان کا اپنے آپ میں میسج ہے، ہم تو آذان سن کے کیسے سن ہو جاتے ہیں، آذان کا ایک میسج ہے زبردست۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سنتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تو اللہ ہو گیا، اکبر سب سے بڑا۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے، اللہ کا کسی سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، اس لفظ کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ عربی کا جتنا رب لفظ ہے، رب کا ٹرانسلیشن پاسبل نہیں ہے، رب تو رب ہی ہے، الہ تو الہ ہے، ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے۔ مجبوری ہے ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں کچھ ورڈ یوز کرنے پڑتے ہیں، تو اس کو سمجھیے ذرا۔ ہم یہاں گرامر سمجھتے ہیں اس کی، دیکھیے اصغر عربی میں کیا ہوتا ہے، اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو، دیکھیں صغیر صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، کہاں گیا کثیر، ٹھیک ہے، کثیر کا مطلب زیادہ، اکثر سب سے زیادہ۔ تو یہ ایک سپرلیٹو ڈگری کی طرح آپ سمجھ لیجیے اس کو۔ ادھر دیکھیے اور کیا لکھا ہے، کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، اور یہ کیا ہے، حسن بہتر، احسن زیادہ بہتر۔ یہ ایک میتھڈ ہے
अब मैं इसकी भी ग्रामेटिक जो नाम है, टर्मिनोलॉजी है, उसका जिक्र नहीं कर रहे, हम बनाना सीख रहे हैं। बहुत से लफ्ज बना सकते हैं अपने आप। एक बार आप पढ़ेंगे, कबीर का मतलब बड़ा, अकबर ज्यादा बड़ा, मगर अल्लाह के लिए यूज हो रहा है सबसे बड़ा, कोई कंपेरेबल चीज ही नहीं है उसके। हसन बेहतर, अहसन ज्यादा बेहतर, सबसे बेहतर। सगीर छोटा, अब ये सगीर छोटा तो असगर ज्यादा छोटा, ये इसको बढ़ाएंगे नहीं। ऐसे ही कसीर ज्यादा, अक्सर सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा। इसे आप सुपरलेटिव डिग्री समझ के याद कर लीजिए। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। सोचिए जरा, जब कानों में ये आवाज पड़ गई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, फिर जो जिस भी मशगले में लगा हुआ है वो उसी मशगले में लगा रहा। या दो तरीके के लोग होते, उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी फौरन, अब नमाज कैसे पढ़नी है। एक वो ग्रुप होता है जो अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर आया, उनका ना दिमाग में कोई चेंज आया ना बॉडी में। दो तरीके के लोग होंगे, अल्लाह अकबर सुनने के बाद बॉडी में चेंज आएगा, फौरन उठ के भाग चलेंगे, या वो प्लानिंग शुरू कर देंगे। दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। तीसरे वो होंगे कुछ नहीं करेंगे। तो जिसने कुछ नहीं करा उसने अमलन भी और जहनन भी इस बात का सबूत दे दिया अपने उन फरिश्तों को, मेरे लिए अल्लाह बड़ा नहीं है। इसका तो मैसेज था ना, ये तो कुछ कॉल थी, आजान नहीं है उसके लिए सबसे बड़ा, वो नहीं मानता होगा। उसके ना मानने से अल्लाह छोटा नहीं हो गया, उसने अपने रिकॉर्ड में लिखवा दिया कि वो नहीं मानता है, और वो रिकॉर्ड उसी दिन पेश करा जाएगा जिसका भी जिक्र हो रहा था। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अगली आयत ये, उसके बाद अज़ान में पढ़ा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूं कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आइए एक वर्ड दे, अशहदु, अशहदु मैं गवाही देता हूं। ये शहादत उर्दू में बोला जाता है ना, शहादत, ऐनी शहादत, वो गवाह, शहादत, शहीद, ऐनी शाहिद, ये उर्दू में खूब बोला जाता है ये लफ्ज़। तो इसको याद रखने के लिए कोई टेंशन की बात नहीं। अशहदु मैं गवाही देता हूं, अशहदु पढ़िए मेरे साथ, देखिए पढ़ेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। अशहदु मैं गवाही देता हूं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अन, अलिफ नून ज़बर अन का मतलब होता है कि, क्या होता है कि, और इसको याद रखने के लिए हम ये याद रखेंगे अज़ान का कलीमा, सबको याद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के। तो अन का मीनिंग याद रखने के लिए हम अज़ान का यही कलीमा याद रखेंगे। चलिए, तो अशहदु मैं गवाही देता हूं अन की, कुरान में बहुत बार आया ये अन और अन्ना। ला हम पढ़ चुके हैं, याद है आपको, कहां पढ़ा था ला, दिमाग पे जोड़ है, लिखिए जरा कमेंट्स में लिखिए। जी ला पढ़ा था हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह में नहीं कोई माबूद सिवाय, ऐसे ही याद करना है। हमें ला का मीनिंग याद नहीं रखना है, हमें ला का सेंटेंस याद रखना है जो हम बोलते हैं, जिसका मीनिंग पता है, वहां से मीनिंग निकाल के ले आएंगे। जरा कुछ चीज और लिखी है नीचे, देखिए कुरान में आपको लिखा हुआ मिलेगा लम और लन। देखिए लम, अब इसके साथ याद कर लीजिए, दो शब्द याद करने हैं बस। लम का मतलब भी नहीं है, लन का भी, मगर ये देखिए डिड नॉट, डिड नॉट मतलब पास्ट में, भूतकाल में अगर नहीं करना है तो लफ्ज आएगा लम, ठीक है। और फ्यूचर में विल नॉट, अगर मना करवाना है फ्यूचर के लिए भी, आगे भी, तो आएगा लन। जैसे कुरान की आयत पढ़ते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी को नहीं पहुंच सकते अगर वो चीज खर्च नहीं करो अल्लाह के लिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। शर्ट पुरानी हो गई, अल्लाह के रास्ते में दे दी, बड़े खुश हो रहे हैं। वो चीज खर्च करनी थी जो तुम्हें महबूब हो, तो वो नेकी होगी। ये तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा थी, तुम्हारी थी कब, तुमने एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा तुमने बटोर रखी थी अपने पास, उनका हक उन गराबा का, एक्स्ट्रा खाना, चलो खाना बहुत बढ़ती हो गया, दे दो गरीब। वो खाना जो तुम्हें पसंद था वो देना था, वो नेकी थी। वो कपड़ा जो तुम्हें पसंद था वो देना था, वो नेकी थी।
اٹھا کے دیکھ لیجیے 6 پارے کی پہلی آیت, یہی لفظ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کو نہیں پہنچ سکتے تم جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو. اور جان اپنی باڈی کی جان کس چیز میں لگانا چاہتے ہیں؟ تھکے ہارنے کے بعد چلو اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کرتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے اپنی تھکی ہوئی باڈی, مری ہوئی باڈی, وہ جان, باڈی کی وہ جان کہاں جا رہی ہے چیک کرنا پڑے گا. نیکی نہیں ہے وہ, میرا فتویٰ نہیں ہے, اللہ سے کہا, اس سے پوچھے. لن تنالوا البر, جب بالکل شرٹ پھٹ گئی, کپڑے سڑ گئے, جوتے پھٹ گئے, کھانا بچ گیا یا بیکار ہو گیا, تھک گئے, تو اللہ کے دین کے لیے پیش ہے بڑے فخر کے ساتھ, میں نے وہ جھنڈے گاڑ ڈالے میں نے. تو وہ نیکی بھی نہیں ہے, وہ تو سب تمہارا ایکسٹرا تھا جو تم نے دوسرے کا اکٹھا کر رکھا تھا, تمہیں دینا تھا. اللہ کا ریشننگ سسٹم یہ تھا کہ تمہیں دے دیا تھا ایکسٹرا, تمہیں ڈھونڈنا تھا اس کے مستحق کو اور تم دبا کے بیٹھ گئے تھے. چلیے یہ تو ہوتی نہیں کی بات ہے. اب آگے لم اور لن یہ دونوں بتا دیے. بہت خطرناک آئے تھے وہ, مطلب خطرناک ان دا سینس, اللہ کی ہر آیت قیمتی ہے, وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے اگر آپ غور کریں. مطلب اپنی بہترین چیز خرچ کریے آپ. الہ کا مطلب معبود, اللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے, اس وقت ٹائم نہیں ہے. اللہ سوائے, اللہ کا مطلب سوائے, یا مگر میں کے سائنس میں بھی یوز ہوتا ہے, اور اللہ اللہ. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے. کیسے دی گواہی ہے؟ دیکھیے عام طور پہ جب بزی ہوتے ہیں نا ہم لوگ, کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب بزی ہیں, ارننگ فائنینشیل کورس میں لگے ہوتی ہے میجورٹی دنیا, آدمی اکثر, عورتیں اس کو مینٹین, مطلب آدمی عورتیں دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ فائنینشیل چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دونوں ایک یونٹ ہے. تو دونوں کے سامنے آذان پیش کری گئی, تو دونوں کے لیے ان چیزوں سے ہٹنا ہے, نکلنا ہے. کیسے نکلیں, کیسے ہٹیں؟ اگر جو نکل گیا ہٹ گیا, جس کا دماغ ہٹ گیا نکل گیا, یا وہ خود ہٹ گیا, اس نے تو گواہی دے دی, میں اس دردی کی دکان سے نہیں پل رہا ہوں, میں اس میڈیسن سے نہیں پل رہا ہوں, میں اس ٹیوشن سے نہیں پل رہا ہوں, میں اس فرنیچر سے نہیں پل رہا ہوں, میرا پالنے والا اللہ ہے. جو ذہنی طور پہ یا شاریرک طور پہ اس آذان کے ہونے کے بعد بھی ریئیکٹ نہیں کرا, اس نے گواہی دے دی تو نہیں ہے میرا معبود, جبکہ ہے وہی. یہ میرا چادر کا بزنس, یہ میرا فرنیچر کا بزنس, یہ میرا یہی میرے معبود ہے. اس نے عملاً گواہی دے دی. یا تو دماغ نکل کے چلا گیا اس کا, اب لگ گیا پلاننگ میں, ایسی جگہ پھنسا ہوا نہیں جا سکتا, لگ گیا ہے مگر کوشش کر رہا ہے. اللہ کو اس کی کوشش بڑی پسند ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں خوب سنتے ہیں. اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد وہی ہے میں گواہی دیتا ہوں. یہاں پہ آیا ہے انا, ٹھیک ہے, پیچھے آیا تھا ان, اور یہاں آیا ہے انا, دونوں کا مطلب کی ہے. اور یہ اکثر بھول جاتے ہیں, قرآن میں بہت بار ہے, قریب 2000 سے اوپر بار ہے دونوں ملا کے. انا اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, انا کی, محمدن, انا کا مطلب پتہ چل گیا, محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کا نام کا مطلب نہیں جانتا کوئی, دیکھ لیجیے جس کی خوب تعریف کی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کا بھی مطلب ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول, ہم خالی ہمارے نہیں ہیں. یہ بھی بڑا ہم نے مسکنسیپشن پلایا, ہمارے نہیں ہیں وہ خالی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام عالموں کے لیے رحمت ہے. وہ ہندوؤں کے بھی ہیں, وہ عیسائیوں کے بھی ہیں, وہ سکھوں کے بھی ہیں, جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے بھی ہیں, وہ ناستکوں کے بھی ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالیاں دے رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے رہے ہیں گالیاں, وہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج ان کے سامنے پورٹری کری ہے اس پہ گالیاں دے رہے ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کب بن کے دکھایا انہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کب دکھائی انہیں, تو ان سے نفرت نہیں کریے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پرسنل رسول نہیں ہے, نہیں, یہ کتاب پرسنل کتاب ہے قرآن آپ کی, ہدی للناس ہے. اسے جو چھپا کے بیٹھے گا, چھپانے والے تو کافر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو چھپا کے بیٹھے گا, چھپانے والے تو کافر ہوتا ہے. کافر وہ نہیں ہے, کافر ہم میں سے ہیں جو اللہ کی تعلیمات کو, اللہ کی کتاب کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, ان کے اسوے کو چھپائے بیٹھے ہوئے. جس کا یا اچھا ایک میں آپ سے سوال کروں, ڈینمارک کے وہ 2 کارٹونسٹ ہیں, انہوں نے کارٹون بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مجھے بتاؤ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. انہوں نے یہ دیکھا مسلمان بم پھوڑ رہے ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہوگا وہ بم پھوڑتا ہوگا, اس لیے انہوں نے وہ کارٹون بنائے. تو ان کے دماغوں میں کارٹون میں نے بنا کے دیے, آپ نے بنا کے دیے, جو دنیا کے اندر تباہی مچا رکھی ہے,
جو دنیا میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نہیں دکھائے، یہ کتاب چھپا کے بیٹھے ہیں، خود ہی نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں پڑھتے. تو یہ کتاب میری اور ذاتی کتاب نہیں ہے. بڑا ظلم کیا ہے ہم نے، اس کتاب کو دبا کے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذاتی رسول نہیں ہیں، سب کے لیے آئے ہیں. تو وہ جب وہ سب کے لیے مطلب ان کی تعلیمات سب کے لیے لے کے جائیے نا، ان سب کی تعلیمات، خوش ہو جائیں گے، رو پڑیں گے. اور ان کو وہ حدیث سنائیے، تو بعد میں بتائیں گے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اور یہاں کے ملک کے ہندوستان اپنے ساتھیوں کو تو ضرور سنائیے. ہندوستان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے بھارت کی، ہند کی زمین پہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتائیے یہاں کے ساتھیوں کو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انڈیا شری لنکا اسی ایریا میں ڈالا ہے. اسلام کا اوریجن یہاں سے ہوا ہے، عرب سے نہیں ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اوریجن کرنے والے نہیں تھے، آدم علیہ السلام تھے نا. حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھارت کی زمین پر، بھارت شری لنکا جب سب جڑا ہوا تھا نا، تو اسلام کا اوریجن یہ ہوا ہے یہاں پہ انڈیا میں. یہ بیچارے ہمارے ہندو بھائی ہم سے نفرت کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے باہر کا دین ہے. باہر کا نہیں ہے، یہیں کا ہے بھائی. بتائے گا کون؟ انہیں دبا کے تو آپ بیٹھے ہوئے ہو. اس لیے پٹائی بھی تو ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. لوٹ کے آئیے اس کی طرف. تو اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے رسول اور اس کی جمع، رسول کا مطلب ایک رسول، اور اس کی جمع پلورل رسل. بہت سارے رسولوں کو کہا جائے گا رسل. یہ بھی ایک میتھڈ ہے پلورل بنانے کا. انگلش میں خالی ایک ہی میتھڈ تھوڑی ہوتا ہے، بوائے کا بوائز، اور بھی تو ہوتے ہیں. ایسے ہی ہم نے پڑھا تھا مسلم کی جمع مسلمون مسلمین، ایک میتھڈ ہوا ہے. ایک میتھڈ یہ ہے رسول کی جمع رسل، کتاب کی کتب، نفس کی انفس، یہ بھی ہیں. اب ان کے نام نہیں، وہ کہلاتا ہے جمع سالم، یہ کہلاتا ہے جمع مکسر. مزہ آیا سن کے؟ ہارٹ اٹیک آیا؟ اس لیے ان ٹرمنالوجی کا ذکر نہیں کرتے ہیں. ٹرمنالوجی سیکھیں گے وہ بھی بعد میں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہی بندہ، وہی دو طریقے کے، ایک وہ جو فزیکلی اٹھ گئے یا مینٹلی وہاں سے ڈیٹیچ ہو گئے، وہ لوگ، انہوں نے تو گواہی دے دی کہ ہم نے رسول کو رسول مانا ہے. اور وہ جس کا نہ دماغ میں کوئی چینج آیا نہ فزیکلی کوئی چینج آیا، اس نے تو اپنے عمل سے گواہی دے دی، عمل سے بھی اور دماغ سے بھی، کہ میں نہیں مانتا رسول کو رسول. وہ بھلے ہی صبح شام کلمہ پڑھتا ہو، وہ کلمہ پڑھ کے سوتا ہو، کلمہ پڑھ کے اٹھتا ہو، اس نے عملاً کفر کر دیا ہے، وہ نہیں مانتا. وہ اپنے ووٹر آئی، اس کا ووٹر آئی ڈی کارڈ، اس کا آدھار کارڈ، اس کا ڈی ایل، اس میں ہو سکتا ہے ریلیجن اسلام ہو. یہاں تو معاملہ کٹ چکا ہے. تو کوئی دیکھیں، چیک کریں، ہم تو نہیں ہیں ایسے. اذان کا وقت، نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد ہلچل پیدا ہو جاتی ہے شریر میں یا نہیں؟ یہ دماغ میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اذان ہوتی فوراً پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بات تو سمجھیے، دو طریقے کے لوگ ملیں گے. ایک تو وہ کہ وہ اذان ہوتے ہی فوراً شریر میں حرکت پیدا ہو جائے گی. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں بہت سی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان کے اوپر ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، نہیں اس میں لگ جاتے ہیں، نہیں پلاننگ میں کہ مجھے کیسے پڑھنی ہے نماز. دونوں. دوسرے والے لوگوں کے لیے تو اور زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہے. جن کے لیے آسانی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس آسانی کا مزہ لیں اور فوراً پڑھیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اور حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. حیا، ایمانداری سے، حیا یہ زندگی سے ہے، لائف سے. حیا کا مطلب آؤ، زندہ ہو جاؤ. علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف. صلاۃ تمہیں زندہ کر دے گی. حی علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف آؤ. اور حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ. مطلب یہ تو کھل کے اناؤنسمنٹ ہو گیا. تم جس بھی چیز میں لگے ہوئے ہو اس میں کامیابی نہیں ہے. اب کامیابی، صلاح از اکول ٹو فلاح. کامیابی تو فلاح میں ہونی تھی. حی علی الفلاح، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آگے ریپیٹ ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہ سبق نمبر 5 کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ دوسرا بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور فکر کرنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون.